न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में सैमसन जावेद की जानब से तमाम देखने वालों और सुनने वालों और आज के शरीक गुफ्तगू रेवरेंड साइमन जान साहब को खुश आमदीद। नाजरीन, साइमन जान आपके जाने पहचाने कलाम इलाही के माहिर हैं, जिनका एक अपना चैनल भी है, मुख्तलिफ लोग उन्हें मदऊ करते हैं और इस हवाले से वो हमारे साथ भी आते हैं ताकि हमारे नाजरीन को बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। और एक बात ये भी बताता चलूं कि हमारे टॉपिक दौरे हाजरा को मद्देनजर रखते हुए लाते हैं हम लोग, और जिस तरह के बाइबल मुकद्दस तमाम जिंदगी के पहलुओं को मुतासर करती है, बल्कि हम जब कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, वर्ड्स ऑफ गॉड, जो जिंदगियों के तमाम शोबों में रहनुमाई के असूलों का हतमी मजमुआ है, कवानीन, फितरत और अपने बचाने के मकसद को इंसानियत तक पहुंचाते हैं। इसी तरह अगर हम जीसस क्राइस्ट की लाइफ देखें तो उन्होंने माशरती, समाजी और सियासी असूलों को ना सिर्फ बताया, रहनुमाई की, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया। तो हम रेवरेंड साइमन जॉन साहब से क्वेश्चन करेंगे। तो जनाब साइमन साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आप कैसे हैं। बहुत शुक्रिया सैमसन भाई, इस सारे प्यार मोहब्बत के लिए और इस खास बड़े मौजू के लिए इनवाइट करने के लिए कि किस तरह से आपने इस मौजू को अरेंज किया और किस तरह से आप ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स को अपने लोगों के लिए लेकर आते हैं कि वो इनके वसीला से सीखें। गो के मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, गला अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन हमने ये तय किया कि जो कमिटमेंट है, जो तय है, उसके तहत हम आगे इस प्रोग्राम को करेंगे और इस बड़े मौजू को हम अपने लोगों के साथ डिस्कस करेंगे किताब मुकद्दस की रोशनी में। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस खास मौके पर इस मौजू के साथ जो आपने मुझे दावत दी है। थैंक यू जी। नाजरीन, आज जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारे स्टूडियो में भी लिखा आ रहा है कि मजहब और सियासत। आज देखेंगे हम मजहब और सियासत क्या इकट्ठे चल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सियासी वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, स्पेशल इलेक्शन की तैयारी, और फिर बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की, यहाँ तक बिशप और दूसरे लोगों ने भी। तो आज इसी रहनुमाई में, और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि चूंकि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग सियासत को इस तरह से समझते हैं कि जैसे शजरे ममनू हो किन के लिए, मजहबी लीडरों को। इसलिए रेवरेंड साइमन जॉन साहब के सबसे पहले ये आप बताइएगा, मजहब और सियासत क्या है, हम क्या समझते हैं इस दोनों को, क्या ये इकट्ठे भी चल सकते हैं कि नहीं? जी। इंटरेस्टिंग यही है कि अगर हम बुनियादी तौर पर इन दोनों अल्फाज के मायनी, इस्तेमालात और इसके उस मफहूम को जो आम माशरे में इस्तेमाल होता है उसे समझ लें। सियासत का मतलब है किसी ऐसे निज़ाम को चलाना जो हुकूमत, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी अदारे का हो, यहाँ तक के ख़ानदान का हो, यानी निज़ाम को चलाना सियासत कहा जाता है। आम तौर पर तो इसे हुकूमत से और हुक्मरानी तरीक़ेकार से नफी किया जाता है या जोड़कर बयान किया जाता है कि सियासत वही है जहां पर रियासती निज़ाम को जो लोग चलाते हैं, उस सारे सिस्टम को, उस सारे गवर्नर को सियासत कहा जाता है, पॉलिटिक्स कहा जाता है। और फिर इसी तरह से जब हम मज़हब की बात करते हैं तो मज़हब के बारे में लुग़वी तौर पर यही मायने सामने आते हैं कि दीन, धर्म या फिर आपका अकीदा, जिस मकतब फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप एक खुदा को मानने वाले हैं या बहुत सारे खुदाओं पर यकीन रखते हैं, या फिर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप किसी खुदा को नहीं मानते, लेकिन आप धैर्य हैं, पर आपका एक अकीदा है खुदा को ना मानने का। मज़हब वो है जो किसी सोच, किसी मकतब फ़िक्र से, किसी मसलक से, किसी ग्रोह से आपको मुंसलिक करता है। अब वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, इस्लाम हो सकता है, जुडाइज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म
اور مختلف ازمز ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی سوچ متفق ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں خدا کو بالکل نہیں مانتا۔ آپ نہیں مانتے تو یہ بھی آپ کا ایک عقیدہ ہوا۔ سیاست مطلب جہاں پر کسی نظام کو، کسی انتظام کو چلایا جاتا ہے، وہ سیاسی عمل کہلاتا ہے۔ جی، جیسے ہم دیکھتے ہیں مذہب، پھر ریاست اور سیاست، یہ کٹھی ایک ابتدا میں ہی چلتی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں سیاست کے بارے میں کیا بتاتی ہے یا کیسے ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ جی سمسن بھائی، کتاب مقدس خدا کا الہام ہے۔ پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشوہ کی کتاب تک جو اس میں درج ہے، اس میں اتنا کچھ ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، جو سارا انسانی زندگی میں اور تاریخ میں استعمال ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور آگے کو بھی ہوگا۔ یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی شعبے کے متعلق، کسی زندگی کے بڑے مکتب فکر یا سوچ کے متعلق، یا پھر کسی پیشے کے متعلق، یا کوئی بھی انسان کے اندر جو خوبی خصوصیت پائی جاتی ہے جو وہ اپنے معاشرے میں استعمال کرتا ہے، ان سب کا ذکر ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں۔ اب کتاب مقدس سائنس کی کتاب نہیں، لیکن سائنس کا ذکر اس میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ کتاب مقدس کوئی سیاست کا لٹریچر نہیں۔ سیاست پڑھنی ہے یونیورسٹی میں یا کسی خاص سیاست کی اکیڈمی میں یا کسی استاد سے جا کے، اور یا پھر کسی پریکٹیکل ادارے میں جا کر آپ سیکھیں گے، لیکن سیاست کے متعلق بنیادی رہنمائی کتاب مقدس میں پائی جاتی ہے۔ تنقید اس کے اندر ہے، فلسفہ اس کے اندر ہے، تاریخ اس کے اندر ہے۔ اس کے اندر انسان کے ایسے ایسے معاملات درج ہیں جنہیں ہم اکثر غور نہیں کرتے یا انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ فلکیات کا ذکر اس میں ہے، معاشیات کا ذکر اس میں ہے، اس میں ہر طرح سے وہ علم ہے جو ہم بہت ہی نایاب سمجھتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہمیں اس میں کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر علم العدد اس کے اندر ہے، جسے ہم پرانے عہد نامہ میں گماتریا کے طور پر پہچانتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ریاضیات اس کے اندر ہے، جیومیٹری اس کے اندر ہے، اور پھر کہانیاں، قصے، افسانے اس کے اندر ہے، شاعری اس کے اندر ہے۔ کون سا ایسا علوم ہے، کون سا ایسا آرٹ ہے جو انسان کی زندگی یا اس کی روزمرہ جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ وہ منسلک نہیں ہے، وہ کتاب مقدس میں موجود نہ ہو۔ کتاب مقدس تمام علوم کا اپنے اندر ذخیرہ رکھتی ہے، اور ان کی بنیادی بیسک انفارمیشن جو ضروری ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے سیاست باکثرت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ قریب قریب پیدائش کی کتاب سے آپ اسے شروع کر لیں اور مکاشوہ کی کتاب تک باکثرت آپ کو ملے گی، اور مذہب ڈیفینیٹلی وہ اس کا خاص موضوع ہے۔ جی، اسی لیے میں آپ کی بات کو ہی بڑھاؤں گا کہ ایک اچھے سیاستدان بننے کے لیے اس کو مختلف علوم کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس، جس طرح آپ بتا رہے تھے، تاریخ کا مطالعہ، یہ سارا کچھ ایک کرنا پڑا۔ آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ مذہب اور سیاست یا اسٹیٹس، جو مذہبی اسٹیٹس ابتدا میں آئیں، یا ہمارے انبیاء یا ان کی ایک اسٹیٹ کے ساتھ بھی براہ راست تعلق تھا، تاکہ بہتر سمجھنے میں یا جو چل رہا ہے سینیریو سمجھنے میں ایک آسانی ہو سکے۔ جی اب تھوڑا سا ہم ٹیکنیکل ہوتے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، اسے کچھ ٹیکنیکل اور خاص ڈیفینیشنز یا تعریفوں کی بنیاد پر سمجھنا ہوگا، اور پھر آگے جو بھی بات ہوگی ان بنیادوں پر ہوگی۔ معنی ہم نے دیکھے، سیاست مطلب ریاست کا نظام چلانا۔ وہ خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی آرگنائزیشن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی شہر کا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی نظام کو چلانے والا جو ہے وہ سیاستدان ہے، اور جس طریقے سے وہ چل رہا ہے وہ سیاست ہے۔ اسی طرح سے مذہب کسی عقیدے سے اور کسی خاص سوچ اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کسی گروہ میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں مذہب سے ہے یا اس مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ اب جو آپ نے بات کی، اس بات کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاست جو ہے یہ در حقیقت اخلاقیات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اگر اخلاقیات نہیں ہے، اس کے اندر وہ رویہ، وہ ایتھکس نہیں ہے جو انسانی قدروں میں ہائی لیول پر آتی ہیں یا اعلیٰ درجے پر آتی ہیں، تو پھر
سیاست جو ہے وہ منفی سطح کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مذہب سیاست کی بنسبت اس سے بھی زیادہ ہائی ویلیوز پر اور ایتھکس کے جو موسٹ ہائی گراؤنڈز ہیں ان پر بیس کرتی ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں مطابقت کیسے ہوتا ہے یا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے اور کن کن جگہوں پر یہ الگ ہوتے ہیں وہ بھی بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ لیکن یہاں تک اگر معاملہ طے ہو جائے کہ ان دونوں کی بنیاد ایتھکس پر ہے، اخلاقیات پر ہے، تو پھر بات آگے سمجھ میں آئے گی۔ اب بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر شاید لوگ ختم کریں۔ تو کتاب مقدس میں ہمیں مذہبی طور پر سیاست وہاں دکھائی دیتی ہے جہاں پر اس کائنات کو خلق کیا جاتا ہے، اور خلق کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ خالق خدا ہے جو کائنات کو خلق کرتا ہے، صرف خلق نہیں کرتا بلکہ اس کو شکل دیتا ہے، چیزوں کو شکل دیتا ہے، صرف مادہ بناتا نہیں بلکہ مادے کو صورت دیتا ہے، چاند، سورج، سیارے، اور پھر پیڑ پودے اور اس میں انسان۔ اچھا، ان کو صورت دینے کے بعد ان کے لیے نظام کو مقرر کرتا ہے، انتظام کو مقرر کرتا ہے، اور پھر اسے مربوط کر کے، قائم کر کے، اس کے لیے ضابطے مقرر کر کے چلاتا ہے۔ اب ہمیں اس ڈیفینیشن کے مطابق جو ابھی تک ہم نے دیکھی، جو کتابوں میں، لغات میں، ڈکشنریز میں اور مفسرین کے ہاں پائی جاتی ہے، اس ڈیفینیشن کے مطابق اس نظام کو چلانے والا خدا ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا سیاست دان دکھائی دیتا ہے کائنات کے حوالے سے۔ اور نہ صرف بات یہاں پر ختم ہوتی ہے، جب خدا اپنے لیے قوم کو مقرر کرتا ہے، اسے اپنے آئین دیتا ہے۔ اب یہاں پر آئین بنانے والا، اس آئین کی ترتیب دینے والا بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے خدا ہے۔ باغ عدن میں وہ اپنے آئین کو، اپنے قانون کو باپ آدم کے سامنے رکھتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ سب سے اعلیٰ سیاستدان ہے، گریٹ پولیٹیشین ہے۔ اب معاملہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ خدا اس کام کو، اس صفت کو کہ کس طرح سے نظام کو چلانا ہے، کس طرح سے انتظام کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی ترتیب بٹھانی ہے اور اس پر حکمرانی کرنی ہے، یہ خصوصیت اور یہ مرتبہ، یہ اعزاز جو ہے وہ آدم کے سپرد کرتا ہے، اور پھر آدم سے نسل انسانی کے پاس جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے قوموں میں جب پھیلتا ہے اور پھر ملکوں میں اور قبیلوں میں بٹتا ہے، تو ہر قبیلہ، ہر ملک اپنے لیے نظام کو چلاتا ہے۔ یہاں پر ہم تھامس ایکوینس کا وہ خاص فارمولہ پیش کرنا چاہیں گے جہاں پر وہ بات کرتا ہے سوسائٹی کے اندر جو علم ہے، اس علم کے تحت انسان اپنے لیے قوانین بناتا ہے، اور پھر وہ قوانین ہیں جو ڈیوائن لا کہلاتے ہیں۔ یہ الہی جو حکم ہیں جنہیں آپ کسی بھی معاشرے پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 احکام ہیں یا پہاڑی واز ہے۔ یہ وہ اخلاقی قوانین ہیں جو کسی بھی انسان کو آپ دے دیں، اگر وہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر اچھے سے اپنی ڈاکٹری کرتا ہے، وہ جیلی ڈاکٹری نہیں کرتا، مطلب کسی کے لیے بھی اس نے نقلی جو ہے وہ رپورٹ تیار کر دی اور اس رپورٹ کے وسیلہ سے مجرم کو بری کر دیا، یا پھر اس نے زندہ کو مردہ ڈکلیئر کر دیا ہے نا۔ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ جو اپنی طبیبیت کو یا اپنے طبیب ہونے کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ وکیل بھی ہیں، اچھے وکیل ہیں جو مجرم کے لیے لڑتے ہیں، جو مجرم کو سزا دینے کے لیے لڑتے ہیں، اور جو شریف ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، اسے چھڑانے کے لیے۔ لیکن ایسے بھی وکیل ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور پھر شریف آدمی کو مجرم بتا دیتے ہیں اور مجرم کو رہا کر دیتے ہیں۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وکیشن، آپ کا پیشہ، آپ کا مرتبہ جو ہے آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سیاست ہے، سیاست کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ سیاست اگر اخلاقی معیاروں پر اور اپنے اصول کے تحت ہے تو پھر اس سے بہتری پیدا ہوگی اور لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ اور اگر وہی سیاست اپنا وہ ثمر نہیں دے گی جو اسے دینا چاہیے، معاشرے کی بہتری کا، معاشرے میں انصاف قائم کرنے کا، معاشرے میں رواداری کو قائم کرنے کا، اس میں ہر طرح سے لوگوں کو ریسورس پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کا، ان کے لیے اچھے قوانین بنانے کا، تو وہی سیاست جو ہے وہ گالی بن جائے گی، جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے۔ جی، آپ کچھ جی، کہنا چاہیں گے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور آگے چلیں کہ مذہبی ریاست، مذہبی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان میں جیسے داؤد اور ان کے صاحبزادے آئے، ان کی اگر آپ انصاف اور اس کی اگزامپل دیں تو میں آگے تھوڑا سا بڑھوں کہ کیسی تھیں
कैसी वो एक मजहबी रियासत या एक मजहबी उनका राज, ऐसे कुस्तुनतीन ने चेंज कर लिया तो वो भी एक रियासत, मजहबी रियासत की तरफ चली गई। जी देखिए, ज़ाती तौर पर हर इंसान को अपना कोई अकीदा, कोई मजहब रखने का राइट है, जी लेकिन वो किसी सिस्टम का हिस्सा है। उस सिस्टम में, उस निज़ाम में वो अपने अकीदे और अपने जो भी उसके फेथ या उसके खुदा के साथ उसके ताल्लुकात हैं, उसके साथ साथ रहते हुए वो सियासत में पूरी तरह से हिस्सा ले सकता है। पूरी तरह से जब हिस्सा लेगा तो फिर वहां पर उसे अपने अखलाकी म्यार को, जो उसके दीन के अंदर है और जो उसके रियासत के असूलों के तहत है, जो भी उसने खुद बनाए हैं या उसने कहीं से अक्स किए हैं, उनके तहत वो आगे चलता है। जब हम किताब मुकद्दस को देखते हैं तो हमें काजियों का जमाना मिलता है, जहां पर काजी मुनसफ होने का तो काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सिलार के तौर पर या प्रोटेक्शन या मुहाफिज के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। और फिर वो पूरे निज़ाम को भी देखते हैं कि मजहब किस तरह से चल रहा है और बाकी कबीलों के अंदर और उस मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमें बादशाहों का जमाना आता है, और सबसे पहला बादशाह जो खुदा की तरफ से मुकर्रर हुआ, बुजुर्ग दाऊद। उससे पहले जो था वो बुजुर्ग साउल था। लेकिन हमें इन सारी बाइबल की तारीखी हिस्से हैं, इनमें दिखाई देता है कि बादशाह, वही बादशाह खुदा की नजर में मकबूल हुए और उनके अहद बड़े अच्छे थे, जो खुदा के करीब थे, जो खुदा के नजदीक थे। उन्होंने सियासी मामलात को बेहतर तौर पर रन किया, बेहतर तौर पर संभाला, और जहां पर गलती की वहां पर खुदा ने मुदाखलत की। अच्छे लोगों को उसने बताया कि तुमने कहां कहां गलती की है। मिसाल के तौर पर बुजुर्ग दाऊद ने जब एक खता की तो उसने अपने नबी नातनेल को भेजा और कहा कि जा बादशाह से कह कि तूने ये खता की है। सो बादशाह का मतलब क्या है? वो जो सारे निजाम को, सिस्टम को चलाने वाला है। जब बादशाह लफ्ज आ जाएगा तो समझे कि ये सियासी इंतजाम को चलाने वाले एक हुक्मरान की बात हो रही है, चाहे वो कोई भी बादशाह हो। आप यहोवा बादशाह की बात करें, आप इब्ने खुदा खुदावंद यीशु मसीह के बतौर बादशाह होने की बात करें, या फिर आप बुजुर्ग दाऊद बादशाह की बात करें। बुजुर्ग सुलेमान बादशाह के साथ भी यही हुआ। जब उसने अपनी बादशाहत का आगाज किया तो उसने खुदा के हजूर दुआ की कि मुझे अपनी रियासत को, अपने ममुलकत को, बनी इसराइल को हुक्मरानी करने के लिए हिकमत अता कर। खुदा ने उसे हिकमत दी, लेकिन जब उसने खुदा से दूरी की तो फिर उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में उसने बदी करना शुरू की और खुदा की रूह से दूर होती गई। तो हमें ये पता चलता है कि तारीख में हमें वो सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर लोग खुदा से दूर थे, जो रियासत में या इंतजाम में आगे थे, तो उसके नतीजे में खराबियां पैदा हुई। अब वो हमें तकरीबन 930 काफ मीम में एक बड़े वाक़ये के अंदर दिखाई देता है। आपको मालूम है कि इसराइल दो हिस्सों में तकसीम हो गई 930 काफ मीम में, बुजुर्ग सुलेमान की वफात के बाद। और 10 कबीले एक तरफ हो गए, 2 कबीले एक तरफ हो गए। अब जो 10 कबीले थे, जिन्हें हम सामरिया के नाम से जानते हैं क्योंकि दारुल सामरिया था, या जिन्हें हम इसराइली के नाम से जानते हैं, खास तौर पर 930 से लेकर बाबल की असीरी तक जब जब लफ्ज इसराइल इस्तेमाल हुआ है, ज्यादातर मौकों पर ये 10 कबाइल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और वहां पर जितने भी बादशाह आए वो शरीर थे। वो बेइंसाफी करते, अपने लोगों पर जुल्म करते, वो किसी भी तरह से गरीबों को, मस्कीनों को उनका हक अदा ना करते, लोगों को वो रिसोर्सेज ना देते जो उनका हक था। एक बंदा है तो उसके पास 100 लोगों की खुराक है, और एक बंदा है कि उसके पास ना अपने लिए और ना अपने खानदान के लिए खुराक है और ना ही लिबास है। सो ये बेइंसाफी, ये बेतरतीबी जब खुदा ने देखी तो उन 10 कबाइल को 721 और 22 काफ मीम में असूरियों के हाथों बर्बाद होने दिया। फिर दूसरी तरफ हमें 2 कबाइल मिलते हैं, यहूदा का और बिन्यामीन का कबीला। इनके हाँ जब जब अच्छे बादशाह बर्पा हुए तो खुदा ने उनको कहा कि हाँ ये मेरे प्यारे हैं, मैं इन पर खुश हूं। और चाहे वो यूसिया बादशाह की हो या फिर वो होशिया बादशाह की हो, हमें बहुत सारे ऐसे मकामात दिखाई देते हैं कि जहां पर यहूदा के अंदर भी वो बादशाह आए जिन्होंने अच्छे से बादशाही ना की, वो खुदावन की शरीयत से, खुदावन के हुक्मों से दूर रहे। तो आप अगर सियासत में हिस्सा लेते हैं, सियासत में हिस्सा लेने के लिए आप अपने एथिक्स को, अपने असूल्स को और अपने अकायद को पसे पुश्त फेंक देते हैं, तो फिर नतीजतन क्या होगा? नतीजतन यही होगा जो हमारे माशरों में, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो रहा है।
کہ لوگ اپنی سیاست کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگ انصاف کو قائم نہیں کرتے، اور وہ جن کی ذمہ داری ہے سچ بولنا، وہ سچ بولتے ہیں اپنی پارٹیز یا اپنے جو مالک ہیں ان سے انسٹرکشن لے کر، ان سے ہدایت لے کے ان کے مطابق۔ ہر چیز کنٹرول ہو رہی ہے، اور پھر ریاست کے اندر، سیاست کے اندر قوت کا بڑا دخل انداز ہے۔ جب قوت کو آپ ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے، وہ چاہے بائبل کی تاریخ ہو یا آج ہمارے سامنے ارد گرد کا ماحول ہو، جب اپنی قوت کو ٹھیک سے استعمال نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہے، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ایک مثال کے ساتھ یہ بات کو میں ختم کروں گا۔ توپ ہو جی یا پھر گھوڑا ہو، اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ کئی من وزن جو ہے وہ لے کر چلتا ہے۔ توپ کے خاص اندر طور آپ جی گولے ڈالتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اور کئی ایکڑ پر زمین کو آپ اڑا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے ٹھیک سے استعمال نہیں کریں گے، بہتر طور پر اس کا استعمال نہیں کریں گے، تو وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں قوت کو، وہ سیاستدان ہوتے ہیں، مذہبی رہنما بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی رہنما بھی تاریخ میں کرتے رہے ہیں۔ چرچ ہسٹری کے اندر ہمیں ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں۔ ہاں جی، میں اسی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ جی 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 جو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مذہبی ریاستیں تھی آفٹر جیسس کرائسٹ، آفٹر ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ، کے انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ جو مذہبی ریاستیں تھی ان کا ایک تو جنگ میں بڑا وقت گزرا، پھر اس کے بعد بڑا ظلم کیا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو جنگ ہمیں کافی ساری ملتی ہیں، صلیبی جنگ بھی ملتی ہیں، اس کا جواز تو بتایا جاتا ہے کیسے۔ جو پچھلے ہم نے ایک پروگرام میں بھی کیا تھا، اگر ایک ڈانٹا مارا ہے کوئی آپ کے منہ پہ تو دوسرا بھی پھیر دو، لیکن وہاں جنگ بھی کرنی پڑی۔ یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر ہم آگے آگے بڑھتے ہیں۔ جی سمسن بھائی، ایسا ہے کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے کتاب مقدس کا، اور پھر انسانی تاریخ کا، اور خاص جو چرچ ہسٹری ہے اس کا، جہاں جہاں پر ظلم ہوا ہے وہ کسی نے بھی کیا، جہاں جہاں پر بے انصافی ہوئی ہے، وہ معاشرے بنسبت ان معاشروں کے جہاں بہتری تھی، جہاں انصاف تھا، جلدی تباہ ہو گئے، یا پھر بری حالت میں وہ قائم تو رہے، لیکن ایسے جیسے انسان وہاں پر روز مر رہے ہوں، موت کی طرح سے زندگی گزار رہے ہوں۔ اب جب کلیسیا بڑھ رہی تھی اس وقت مسیحوں پر ظلم ہو رہا۔ 300 سال تو ایسے ہی گزرے، پہلے 300 سال کہ کلیسیا پر، چرچ پر، کرسچنز پر بہت زیادہ ظلم ہوا، انہیں قتل کیا گیا، انہیں چھپ کر رہنا پڑا۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہم کانسٹنٹین کے وسیلہ سے ایک کرسچینٹی کو ریاستی سطح پر قبول کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد مسیحت تیزی سے یورپ کی طرف پھیلی، اور باقی خطوں میں بھی، شروع میں عرب کے بہت سارے حصوں میں بھی مسیحت پھیلی تھی، اور اس کے مختلف وجوہات ہیں، پھر کیسے جو ہے وہاں پر کون کون سے فرقے جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آغاز میں مسیحت جو ہے وہ عرب، مڈل ایسٹ، اور پھر یورپ، اور کافی حد تک ایشیا کی طرف اور افریقہ کی طرف، ان ساری جگہوں پر مسیحت شروع میں بہت بڑی تیزی سے پھیلی، اور ریاستیں بھی قائم ہوئی۔ جب طاقت بڑی چرچ کے پاس، تو چرچ نے بھی اس طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، اور یہ وہ ڈارک فیس ہے جسے ہم ڈارک ایج کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ہمیں کوئی اس بات کو کہنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں جہاں پر جو غلطی کرے گا وہاں وہاں پر خدا ایسے لوگوں کو یا براہ راست اور یا پھر دوسروں کے وسیلہ سے سزا دے گا، اور یا پھر انہیں اس قوت سے دور کر دے گا۔ اور نتیجتاً یہی ہوا کہ جب چرچ نے اپنی قوت کو، اپنی طاقت، اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کیا اور لوگوں پر ظلم کیا، اور ظلم بہت کیا، اس کے بعد پھر چرچ نے ان ساری باتوں سے سیکھا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بہت سارے معاملات سے علیحدہ کیا۔ سیاست بری نہیں، اختیار اور قوت برا نہیں، لیکن جب برائی بہت زیادہ بڑھ جائے اور وہ آپ کی شخصیت کو، آپ کے تشخص کو اور آپ کی حقیقت کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے، تو پھر اس سے دور جانا لازمی ہے، اسے اپنے اندر سے نکالنا لازمی ہے۔ اور اسی طرح سے آج یہ ہو رہا ہے کہ مذہب کے اندر بھی کچھ ایسے عناصر آگے ہیں جن کی وجہ سے مذہب بھی بدنام ہو رہا ہے۔ آج پھر یہ جیسے ہسٹری اپنے آپ کو رپیٹ کر رہی ہے، خاص طور پر پاکستانی چرچ اور کچھ کسی حد تک افریقن اور انڈین، آپ کو چرچز کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں
کہ کرپشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنا زیادہ منفی جو ہے وہ رجحان آ گیا ہے لیڈرشپ کے اندر، کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اب اعتبار نہیں کرتے اپنی مذہبی رہنماؤں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ یہ مسیح ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اب لوگ مذہبی رہنماؤں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹری میں، تاریخ میں جو آپ رویہ دیں گے، جو آپ اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لوگ جج کر لیں گے۔ لوگ پاگل نہیں بیٹھے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ ایک مذہبی رہنما کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ایک سیاسی لیڈر کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے۔ جب اس کریکٹر سے ہٹ کر ہم کوئی کام کریں گے تاریخ کے کسی حصے میں، لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ کہیں نہ کہیں سچی تاریخ لکھی جائے گی، اور پھر لوگ کہیں گے کہ فلاں وقت میں اس سیاستدان نے یہ فیل کیا، جس کی وجہ سے سیاست بھی بدنام ہوئی اور وہ شخص بھی بدنام ہوا۔ اور مذہبی حلقوں میں بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے مذہب کے اندر وہ گھنونے کھیل کھیلے کہ جس کی وجہ سے مذہب کو بدنام کیا۔ اب میں ایسے ایگزامپلس دوں گا تو وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں ایسے مذہبی رہنما نہیں ملے جنہوں نے چائلڈ ابیوز جیسے ایکشنز کیے؟ یہاں ہماری تاریخ میں کیا ہمیں ایسے لیڈرز نہیں ملے جنہوں نے خدا کے لکھے ہوئے قوانین کے برخلاف جا کر ان قوانین کو ایکسیپٹ کیا کہ جو براہ راست خدا کے نزدیک نفرت کا باعث ہیں، جیسے سیم سیکس، اور پھر اس طرح سے اور بیان کیے جا سکتے ہیں جو ماڈرن دور میں چرچ کو چیلنجز ہیں۔ تو ہم کسی بھی پروفیشن سے، کسی بھی وکیشن سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اگر پیور ہوگا، صاف ہوگا، تو خرابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ہم پر اعتراض ہی نہیں کر سکتا۔ جی، میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اس طریقے سے کہ اٹلی کے بہت سارے لوگوں کو، چاہے وہ مذہبی تھی، ان کو جنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا، نوجوانوں کے، جس میں ایک ایگزامپل آئی کہ سینٹ فرانسس کو بھی بھیجا گیا، لیکن اس نے انکار کیا اور ایز ایک امبیسڈر صلح کا ایک نشان لے کر گیا، اور وہاں پہ کافی اچھے نتائج حاصل ہوئے۔ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اگر جنگیں نہ لڑی جاتی تو میرا خیال ہے آج وہ جس طریقے سے قسطنطنیہ، ترکی، جو ایک کسی وقت بڑی فیمس ایک کرسچن ریاست تھی، وہ نہ چلی جاتی اگر اس طرح نہیں۔ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، لیکن میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ آگے جا کے جیسے جیسے ترقی ہوئی تو مذہب کو اور ریاست کو الگ الگ کیا گیا۔ اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہو کہ ریاست کو اور مذہب کو کیوں پھر الگ کر دیا گیا، چرچ کو اور ریاست کو؟ یہاں ایک اور رپیٹ کروں گا جو عام کو ایسا تھا، معذرت کے ساتھ، کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ کرسچنز کے پاس آئین نہیں، بائبل کوئی آئین نہیں دیتا، اس لیے انہوں نے مذہب کو الگ کیا۔ حالانکہ میں ایک تھوڑا سا 1-2 منٹ آپ کے ہی لوں گا کہ اگر ہم برطانیہ پھر امریکہ لیں تو 10 کمانڈمنٹ کے بیس پر ہی ان کا لاج آج تک قائم و دائم ہے۔ جی سیمسن بھائی، پہلی بات تو یہ کہ چرچ نے اپنے آپ کو اسپیشلی ویسٹ کے اندر اور پھر باقی جگہوں پر بھی اس کا اثر ہوا کہ اپنے آپ کو مذہب سے الگ کیا۔ مذہب سے ایسا الگ نہیں کیا کہ بالکل علیحدہ ہو گئے، اس طور سے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بڑی معتبر ڈیفینیشن آئی سامنے، کیونکہ سیاست میں بہت ساری مسلط ہوتی ہے، بہت سارے مقامات پر ڈپلومیسی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پر آپ کو گرے ایریا میں رہ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن جب بات آئے گی مذہب کی تو مذہب بلیک اینڈ وائٹ ہے، سیاہ ہے تو آپ کو سیاہ ہی دیکھنا ہے، سفید ہے تو آپ کو سفید ہی بیان کرنا ہے، وہاں پر بہت صاف صاف ہے۔ لیکن پولیٹکس کے اندر ان ساری چیزوں کے آنے کے بعد، اور خاص طور پر ماڈرن پولیٹکس میں جو پچھلے 1000 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس سارے عرصے کو اگر کیٹیگرائز کریں تو اس عرصے میں مذاہب بڑھ گئے، ممالک کے اندر مکتب فکر زیادہ ہو گئے، ہیومنٹیرین جو باتیں ہیں ان کو زیادہ لوگ ویلیو دینے لگے، انسانی حقوق کی زیادہ بات کرنے لگے۔ جب یہ ساری باتیں آئی تو سیکولرزم کی اصطلاح پیدا ہونے لگی کہ سیکولرزم وہ ہے جس کے اندر کسی اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہ ہو۔ جب کسی اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہ ہوگا تو پھر وہ جو چھوٹے مذہب ہیں، چھوٹے چھوٹے دیگر مکتب فکر ہیں یا ادیان ہیں،
ان کو بھی یہ رائٹ فیل ہوگا کہ ہم بھی ایکول ہیں اس بڑے مذہب کے، جو بڑا مذہب اس ملک میں یا اس خطے میں ہے۔ تو نہ صرف یہ بلکہ اور بہت ساری باتیں کہ جب سٹیٹ یہ کہہ دے گا کہ میں ہندو سٹیٹ ہوں، یا یہ مسلم سٹیٹ ہے، یا یہ کرسچن سٹیٹ ہے، تو پھر اس کے اندر باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے اندر کسی طرح سے کمتری جو ہے وہ اپنے اندر فیل کریں گے، کمپلیکس کا شکار ہوں گے۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ڈسکس کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ چرچ براہ راست اپنے آپ کو سیاست میں انوالو نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونے لگا کہ جب مذہبی رہنما سیاست میں جاتے ہیں تو اگر وہ پیور سیاست میں جا کے سیاست کو اس طرح سے اپناتے ہیں جو اپنی اصل فارم میں ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سیاست کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے، جو قانون بنا رہے ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں۔ وہ انفلوئنس کس سے ہوتے ہیں؟ بزنس مینوں سے۔ وہ انفلوئنس ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر باقی جاگیردار اور وڈیرا ہیں، وہ ان کے حساب سے قوانین بناتے ہیں، اور مذہب اس میں جا کے یا مذہبی لوگ اس میں جا کے وہ فیور کر دیتے ہیں ایسے قوانین کو، یا ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے پھر چرچ کا یا کرسچینٹی کا وہ فیس خراب ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں سب کو برابری کا درجہ دینا ہے، سب کی ویلیو کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اور ہر کسی کو انصاف دینا ہے۔ لیکن سیاست میں آپ کو پتہ ہے، کوئی بھی آپ تاریخ کا حصہ اٹھا کے دیکھ لیں، جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے انصاف فرق ہوتا ہے، اور جب کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے انصاف فرق ہوتا ہے۔ چاہے آپ اسلامی ہسٹری پڑھ لیں، ہندوازم کی ہسٹری دیکھ لیں، میتھولوجی دیکھ لیں، یا آپ کرسچینٹی میں دیکھ لیں، جب بڑے مرتبے والے لوگ کسی شکنجے میں آتے ہیں تو یہاں وہ مار دیے جاتے ہیں، اور یا پھر ان کے لیے کوئی ایسے راستے نکالے جاتے ہیں کہ جس کے وسیلہ سے انہیں اس سارے ماحول سے الگ کیا جائے۔ بڑے ہی طریقے سے ان کے لیے، یا تو ان کی بچاؤ کے لیے اور یا پھر ان کے خاتمے کے لیے قوانین جو ہیں وہ چینج کر دیے جاتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ چلے جائیں پاکستان کی عدالتوں میں ہزاروں کیس آپ کو ملے، لیکن دوسری طرف جو ہمارے بڑے بڑے رہنما ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں یا مذہبی لیڈر ہیں، آپ ان کے کیس دیکھ لیں، ان کے کیس جو ہیں وہ اسپیشلی طور پر آگے رن کرتے ہیں، اور اس طرح سے صاف نظر آتا ہے کہ اسے فیور مل رہی ہے یا پھر اس کے ساتھ کسی طرح سے کوئی مخالفت ہو رہی ہے۔ بڑا واضح طور پر لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن ایسے معاشرے ہیں کہ وہ بولتے نہیں، وہ سچ کو سچ نہیں کہتے اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتے۔ اسی لیے چرچ نے بڑے ہی محتاط طریقے سے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ جاتے ہیں سیاست میں، اور سیاسی لوگ بھی بہت مذہبی ہوتے ہیں، بڑی مذہبی رسومات میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے چاہے وہ ڈیولپ کنٹریز کی سیاست ہو اور یا پھر تھرڈ ورلڈ کنٹری کی سیاست ہو، وہاں پر ہمیں مذہبی لوگ جو ہیں وہ سیاست میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے سیاستدان ہمیں بہت زیادہ مذہبی بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس معاملے میں یہی عرض کروں گا، جو میری سمجھ میں بات آئی ہے، جتنا میں نے ہسٹری کو پڑھا ہے، کہ چرچ نے سپیس دیا ہے ماڈرن ورلڈ میں جب لوگ بڑھ رہے ہیں۔ آج یوکے میں دیکھ لیں، آپ کو کتنے مذاہب ملیں گے، ازم کتنے ملیں گے، ہندوازم، سکھ ازم، اور پھر جین ازم، اور پھر اور بہت سارے اسلام ازم، کرسچینٹی ازم، جتنے بھی ازم ہیں، یہ سارے جتنے بھی عقائد ہیں آپ کو سب ملیں گے۔ اور یہاں پر دو حکومتیں، دو طرح کے آپ کو جو خاص ٹریک نظر آئیں گے، بادشاہی ٹریک نظر آئے گا، پارلیمانی نظام نظر آئے گا، اور ان دونوں کے اندر ایک خاص قسم کا بیلنس ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، ہمیں انہیں کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے انہیں وہ رائٹ دینے ہیں جو ایک انسان کو ملنے چاہیے۔ آپ دیکھ لیں دوسری طرف امریکہ سیکولر سٹیٹ ہے، اور اس کے ساتھ جب ان کا کوئی پرائم منسٹر جب اوتھ لیتا ہے، پریزیڈنٹ جب اوتھ لیتا ہے، تو وہ بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کر پھر وہ اوتھ لیتا ہے۔ ایک طرف آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، دوسری طرف آپ جب اوتھ لیتے ہیں تو ہوا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، بلکہ بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ اوتھ لیتے ہیں، اور ان کے کسی ڈالر کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے گاڈ کے حوالے سے کہ کس طرح سے گاڈ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، یہ ہمارا سیویئر۔ تو بہت ساری ایسی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں جہاں پر مکس معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ انسان ڈیوائن اور اپنی وزڈم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے چیلنجز کے تحت اپنی سیاست کو آگے لے کے چلتا ہے اور مذہبی معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے۔
جی میں ایک اگزامپل حال ہی کی دینا چاہوں گا، کیونکہ بڑے سوالات تھے جب کنگ چارلس جو ہے انہوں نے اوتھ لیا، اس سے پہلے انہوں نے کہا جی میرے لیے سارے مذاہب ان کا میں ڈیفینڈ کروں گا۔ اس کے بعد سب نے دیکھا کہ انہوں نے بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اوتھ لیا اور ایک اس کو قائم اور دام رکھا، جو ایک ان کا ایک فیملی کا ایک کنگ کا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چرچ آف انگلینڈ کے بادشاہت کہہ لیں یا ریاست کے بادشاہت کے اندر وہ جو ہے وہ رہتا ہے، چرچ آف انگلینڈ کی ساری ذمہ داریاں۔ اب میں تھوڑا سا یہ دیکھ رہا ہوں کہ مذہبی ریاستیں کیا امتیاز، کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ان کے اندر ہونی چاہیے۔ بہت سارے ممالک ہیں جو مذہبی، انہوں نے مذہب کا ساتھ نہ لگا کے، اسٹیٹ کا لگا کے، اور آج وہ عام بندے جو ہے وہ منارٹیز ہو گئے، وہاں مذہب کے حوالے سے لوگوں کی پہچان شروع ہو گئی۔ جی اس میں سمجھتا ہوں جہاں تک کوئی اسٹیٹ اگر اپنے آپ کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑتی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یا پھر کوئی اور اسٹیٹ اپنے آپ کو پورے طور سے کسی ایک مذہب کے بارے میں کہتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور جو دکھائی بھی دیتا ہے مڈل ایسٹ میں عرب کنٹری، اور پھر اس کے بعد اور ہمیں کئی ایسے ممالک نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم اسٹیٹ کہتے ہیں، پھر ہمیں ایسی بھی اسٹیٹس ملتی ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن اسٹیٹس کہتی ہیں، اور پھر کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو ہمیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ آپ کوئی بھی کہیں، آپ کسی بھی طرح سے اپنے ریاستی یا ملکی نظام کو چلائیں، ہسٹری میں ہم نے بہت سارے نظام دیکھے ہیں، بہت سارے معاشرے کے اندر فرق قسم کے انتظام دیکھے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق تب پڑا ہے جب وہ نظام پراپر طور پر اپنے لوگوں کو ڈلیور نہیں کرتا، جن اصولوں اور جن عقائد کے اوپر اسے قائم کیا جاتا ہے وہ پراپر طور پر یا پورے طور پر عمل میں نہیں آتے۔ آپ جو بھی قانون بنائیں اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، کسی مذہب کے اندر رہتے ہوئے، آپ اسے اسی طرح سے جب اپناتے ہیں جس طرح سے آپ نے طے کیا ہے، آئین بنایا ہے، قانون بنایا ہے، تو وہ افیکٹو ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے سمر اور فروٹفل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ویسے نہیں چل رہا تو آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے بڑا عظیم نام رکھا ہو، جیسے ہمارے ملک کا ہے پاکستان، پاک جو ہے وہ لوگوں کے بغیچہ، رہنے کی جگہ۔ جی آپ نے ایسا ستان اس کو بنایا ہے، ایسا باغ بنایا ہے جو پاک ہے، لیکن اب حالت کیا ہے؟ اب ایک چھوٹا سا سروے جو ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ اس سے انالیسس کر لیجئے۔ ہمارے ملک کے اندر دنیا کا کوئی بھی ریسورس آپ سوچ لیں، پاکستان کے اندر آپ مائنڈ میں لے کے آئیں، وہ موجود ہے۔ کولے کی بات کریں، سونے کی، چاندی کی، یہ زمین کے اندر جو پائی جاتی ہے، گیس کی، پیٹرول کی، اور پھر جو وہ ریسورسز ہے جو انسان کی زندگی کے لیے خوراک کے حوالے سے جڑی ہیں، کوئی بھی سبزی، کوئی بھی سپائس آپ سوچ کے دیکھ لے، اتنی زرخیز زمین ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے، گہرا سمندر ہے، ڈیپ سی ہے، پھر اس کے بعد ریگستان کے علاقے بھی ہیں، تھر کے علاقے بھی ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی کمی ہو؟ کمی ہے تو دیانتداری کی، کمی ہے تو ایمانداری کی، کمی ہے تو رولز کو پورے طور پر اپلائی کرنے کی، ریسورسز کو ایکولی یا مناسب طور سے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی، وہ نہیں ہے۔ اب یو کے کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، یو کے میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پر پراپر کوئی ایگریکلچر کی انڈسٹری ہو۔ لوگوں نے شوقیہ طور پر فارمز لگائے ہوئے ہیں، باغیچے لگائے ہوئے ہیں، کسی نے ٹماٹر لگایا ہوا ہے، کسی نے دھنیا، اور کسی نے آلو، لیکن پراپر انڈسٹری نہیں ہے۔ یہاں پر گھاس اگتی ہے بہت زیادہ، یا پھر آلو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن دنیا کی کوئی سوغات آپ سوچ لیں وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی، کیونکہ ایمانداری ہے، دیانتداری ہے۔ چھوٹی سی کنٹری ہے، بلوچستان میں بھی پوری نہیں آئے گی، پاپولیشن پنجاب سے بھی کم ہے، پھر بھی اتنی اسٹرینتھ ہے اس کے اندر کہ یہ آج بھی اپنی پالیسیز سے رول کرتی ہے۔ یہ ہم اگر اب پاکستان میں دیکھتے ہیں تو مذہبی لوگوں کے بڑے خلاف ہیں، بہت خلاف ہیں۔ عام لوگ یہ سیاست کر رہے ہیں، ان کے اندر سیاست آ گئی ہے، چرچ میں سیاست آ گئی ہے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، اب آپ دیکھ لیں بشپ الیگزینڈر ملک جان ملک نے ایک سیاسی جماعت جوائن کی، بہت سارے لوگوں نے اس طرح جوائن کی۔ تو اس طرح آپ کیسے دیکھتے ہو؟ پھر چرچ میں اپنی ایک سیاست بھی ہے جو کئی دفعہ منفی رخ بھی لے لیتی ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دو سیاستیں ہو گئی، ایک تو وہ جو ریاست کے اندر ہے، جو جی ملکی نظام کے اندر ہمارے کرسچنز حصہ لیتے ہیں، اور دوسرا وہ پارٹ جو چرچ کے اندر یا کرسچن جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو جب ہم پہلے دیکھتے ہیں
ان معاملات کو جو ریاست کے ساتھ جڑے ہیں. تو یہاں پر یہ کہنا ہوگا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ بندہ سیاست جا رہا ہے یار کچھ چنگا کام نہیں تین لبیا کرنے واسطے. تو مطلب لوگ اسے برا مانتے ہیں. برا کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ملک پاکستان میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہم نے تاریخ پڑھنا شروع کی ہے، وہاں پر سیاست دانوں نے اپنے سیاسی کردار کو منفی طور پر یا ڈارک یا تاریک طور پر پیش کیا ہے، جس وجہ سے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. کہتے ہیں دیکھو جی، سیاست میں جانے سے پہلے اس کی اتنی اوقات نہیں تھی یہ سائیکل خرید سکتا، اب لینڈ کلوزر میں گھوم رہا ہے، اب یہ پی ایم ڈبلیو میں بیٹھا ہوا ہے، اور اتنے سارے پیسے اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ بھائی سیاست دان کی کتنی انکم ہوتی ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چوری کرتے ہیں. جب یہ چوری کرتے ہیں، عام آدمی کا حق اسے نہیں ملتا، جو اس کا رائٹ ہے وہ اسے نہیں ملتا. اور یہی حال ہوتا ہے جب ہمارے کرسچنز کسی بڑے گروپ میں جاتے ہیں، کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں یا پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں جا کے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. اور ہوتی ہے ٹیمپٹیشن، سب جگہوں پر ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہوتی ہے، دنیا کے ہر مقامات پر ہوتی ہے. تو آسانی سے یہ بھی ان کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کا پارٹ بن جاتے ہیں، اور اکیلے رہ کے کچھ کر بھی نہیں سکتے. پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ جو 4 پیسے ملنے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے. تو وہ کہتے ہیں اچھا ان کے ساتھ مل کے 3-4 سال، وہ اتنی حکومت چلتی ہے، 5 سال تو کوئی چلتی نہیں، تو 3-4 سال جتنا کما سکتے ہیں اتنا کماؤ، تاکہ اگلے الیکشن میں پھر اور اس کا فائدہ ہو سکے. اس سے زیادہ سیاست میں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. آپ کھنگال کے دیکھ لیں، کسی ایک پولیٹیشین نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہو، کرسچنز اور یا پھر دوسرے نے، کسی نے کچھ نہیں کیا. پاکستان کی تاریخ میں اگر کچھ کیا ہو تو نظر آئے. لوگ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے دکھاتے ہیں جی سڑکیں بنا دی، پل بنا دیے، برج بنا دیے. یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے 70 سال میں، جب یہ ملک بنا تھا 6 سے 7 کروڑ کی آبادی تھی، آج 25 کروڑ سے زیادہ ہے. آپ نے ریسورسز کو خراب کیا ہے. آپ نے وہاں پر انسانوں کا ایسا سوچ اور انسانوں کے اندر ایسی نفرت پیدا کر دی ہے کہ اب سیاست میں ہو، مذہب میں ہو، کاروبار کے اندر ہو، لوگ اپنے مخالف کو مار دینا چاہتے ہیں، اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں. اس سے نیچے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، اس سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتا. کہتے ہیں اچھا میرا مخالف ہے، انہوں تو ختم ہی ہو جانا چاہیے. اور یہاں پھر اسے ایسا برباد کر دو کہ وہ بالکل زمین سے نیچے چلا جائے. یہ وہ ہماری سوچ ہے جو عام ہے. جب ہم کسی سے لڑتے ہیں تو ہم اتنا اگریشن اور اتنے غصے میں آ کر اس پر اٹیک کرتے ہیں کہ ہم اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں. اور یہ ایگزامپلس ہیں. ابھی اسی طرح سے ہمارے مذہب کا حال ہوتا جا رہا ہے. چرچ میں چرچ کے اندر سیاست ہے، دیکھیں. اب ہمارے چرچ کا بھی یہ حال ہوتا جا رہا ہے. چرچ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بالکل سیم ایسے جیسے میں نے پولیٹیشنز کی ایگزامپل دی ہیں. ہمارے چرچ کے اندر ایک جو پریسٹ ہوتا ہے، جب وہ چرچ کے اندر آتا ہے، اس کی لائف کیسی ہوتی ہے؟ لوئر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کم ہوتے ہیں، لوئر مڈل کلاس، اور یہاں پھر ایک ایوریج جو لوگ ہوتے ہیں فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. جیسے ہی وہ کسی بڑی آرگنائزیشن کا سیکٹری بن جاتا ہے، یا بشپ بن جاتا ہے، یا پھر وہ ماڈریٹ بن جاتا ہے، کوئی بھی ہو، میں کسی خاص کو نشانہ نہیں کر رہا، تو اس کا لائف سٹائل کرسچن الیٹ کلاس میں چلا جاتا ہے. اب وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. وہ کہاں سے اتنا پیسہ کماتا ہے؟ وہ کہاں سے اتنا انکم اس کے پاس آ جاتی ہے؟ یقیناً اس نے وہ امداد جو انٹرنیشنلی ہمارے لوگوں کے لیے لی جاتی ہے یا آتی ہے، وہ ساری کی ساری ان کے جیب میں چلی جاتی ہے. اور یہاں پھر جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں چرچ کے اندر، وہ ریسورسز بھی لیڈر کی جیب میں جاتے ہیں، یا اوپر جو 4-6 لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. اتنا لڑائی اور اتنا جھگڑا بڑی سیٹوں پر کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا ہے ایسا اس کے اندر چھپا ہوا؟ کیا ہے ایسی بات جس پر لوگ ایک دوسرے کے گرے باندھ اور عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں؟ پیسہ ہے اور کچھ نہیں. اگر روحانی عمل ہو، روزے رکھنے ہو، اپنے لوگوں کے لیے خدمت کرنی ہو، ان کے لیول پر جا کر کام کرنا ہو، تو پھر یہ لوگ بھاگ جائیں اپنی سیٹیں چھوڑ کر. مذہب نے یہاں پر آج اپنے کردار کو سیاہ کیا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ جن کو دیکھ کر آج لوگ بشپوں کی، ہمارے بڑے بڑے لیڈرز کی رسپیکٹ نہیں کرتے. آپ کو پتا ہوگا ہم اپنی بچپن میں جب اناؤنس ہوتا تھا جی بشپ نے آنا ہے، ایسی ایسی تیاری ہوتی تھی جو کوئی بڑا لیڈر آ رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ پورے محلے کو، پورے ایریے کو سجا دیتے. آج بشپ اتنے سارے ہو گئے ہیں اور اتنے ان کے کارنامے ہو گئے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ ساتھ والی گلی میں ایک بیٹھا ہے اور دوسری والی میں 2 اور بیٹھے ہوئے. تو ہم نے اپنے کردار کو، اپنے اس آفس کو، منصب کو، اس کی تحقیر کی ہے اور اس کی ویلیو کو خود روندا ہے، جس کے نتیجے میں عام لوگ جو ہیں اب ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، یا ہمارے لیڈرز کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. تھینک گاڈ کہ ابھی کچھ بچا ہوا ہے، تھوڑا سا حصہ برقرار ہے.
اگر ہم اسے سنبھال لیں تو پھر ہم اچھا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں، اچھے طور پر چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ سو چرچ کے اندر اگر مثبت سیاست ہے تو وہ ہونی چاہیے، وہ تو اچھی ہے کہ ایک بشپ یا ایک سیکٹری جو ہے وہ آرگنائز کرے کہ اس پادری کو یہاں ہونا چاہیے، اس لیمن لیڈر کو یا اس پریچر کو، اس ٹیچر کو، اس فلسفر کو یہاں ہونا چاہیے، اس ایڈمنسٹریشن میں اس پائے کے بندے کو یا اس کیپیسٹی کے بندے کو یہاں لگانا چاہیے۔ میرڈ نہیں ہے، لیڈرز کیا کرتے ہیں؟ اپنے اراؤنڈ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یس سر جو ان کے ہوتے ہیں، جی سر بولنے والے، ان کو لگا لیتے ہیں۔ وہ سارے نلائق ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ادارہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اندر ترقی نہیں ہوتی، میرڈ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے منصب کو حاصل اس لیے کیا تھا کہ آپ اپنے مذہبی منصب کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد جو یس سر کرنے والے ہیں، جی سر کرنے والے ہیں، ان کو نوازیں۔ کتاب مقدس میں ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہمیں ملتے ہیں جہاں پر بادشاہوں نے، جہاں پر امیر لوگوں نے جو مرتبوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب انصاف سے کام نہیں لیا تو پھر خدا ان سے ناراض ہوا۔ آج ہمارے چرچ کے اندر یہ سیاست، جس سیاست سے عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے، ان کو ان کی روحانی خوراک نہیں مل رہی، ان کو اس طرح سے خدا کے جو میڈییٹر ہیں، جو پاسبان ہیں، جو درمیانی ہے، وہ اس طرح سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہمارے کردار جو ہیں وہ اس ڈگر پر نہیں، اس راستے پر نہیں جس کرائیٹیریے پر ہونے چاہیے، جس راستے پر ہونے چاہیے۔ شروع میں جو ہم نے ڈیفینیشن دی تھی اس ڈیفینیشن پر پورے نہیں اتر رہے۔ ایک سیاست دان کو اخلاقیات کے معیار پر ہونا چاہیے اور ایک مذہبی لیڈر کو اخلاقیات کے ہائی معیار پر ہونا چاہیے۔ اب وہ معیار نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہم بھی شامل ہوتے ہیں لوگوں میں، کہ اتنا مشکل کسی وزیر کو ملنا مشکل نہیں جتنا کہ مذہبی بڑے لیڈر کو ملنا مشکل ہوتا ہے، ملتے نہیں۔ اور پھر اگر یہاں پہ جیسے جیسس کرائسٹ کہتے ہیں کہ اے اوفی کی اولادو، آنے والے غضب سے ڈرو، اے سفید پھری قبرو، تو پھر ہم کیا کہیں گے جب بالکل، اس طرح دیکھیں، کی؟ جی جب آپ پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو جو پہلا قتل ہوا تھا، ایک بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا، وہ مذہب کے نام پر۔ مذہب نے تاریخ میں بہت سارے فساد برپا کیے ہیں۔ اگر مذہب اپنے رویے کو، مذہبی لیڈر، رہنما اپنے رویے کو مسیح کے رویے سے، اس کی تعلیم سے نہیں جوڑیں گے تو پھر معاملات ایسے ہی ہوں گے کہ ہمارے لوگ جس پستی میں آج ہیں ملک پاکستان میں اور باقی جگہوں پر، وہ آگے کو بھی رہیں گے۔ سو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، جو لیڈرز ہیں، میں ان کے ساتھ یہ بات کروں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، تو انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میں اپنا انالیسس خود کر کے دیکھوں، میں خود اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھوں کہ کیا میں اپنے منصب کو، اپنے آفس کو اکارڈنگ ٹو خدا کی رضا کے مطابق یا اس کی مرضی کے مطابق سرو کر رہا ہوں، یا صرف میں نے بس ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اور میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، انٹرنیشنلی بھی آپ کے طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر لوکلی سطح پر جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں ان کو بھی ایک چاہیے ہوتا ہے فیس، تو وہ کیا کہتے ہیں، کسی بشپ کو بلا لیا، کسی آرگنائزیشن کے ایک سیکٹری کو بلا لیا، یا پھر جو کوئی امیر آدمی ہے، تھوڑا پیسے والا ہے، بھلے اس نے وہ پیسہ 2 نمبری سے کمایا ہو، اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے وہ پیسہ کمایا ہو، یا پھر منشیات کی وجہ سے اس نے وہ بزنس کو اپ کیا ہو، تو ایسے شخص کو وہ اپنی پارٹی میں آگے لا کے بٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، دیکھو جی کرسچن کمیونٹی میں یہ بزنس مین ہے، یہ مذہبی لیڈر ہے، یہ فلاں آرگنائزیشن کا یا فلاں ادارے کا بڑا سیکٹری ہے یا بڑے عہدے پر فائز ہے۔ تو ایسے چہروں کو جب بٹھاتے ہیں تو نیچے لوگ بیٹھے تالیاں تو بجاتے ہیں، دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں سب کو۔ جی، اس کا سارا لب لباب یا آج گفتگو کرنے کا مقصد یا ہمارا پیغام یہی ہے کہ سیاست بری چیز نہیں ہے، لیکن کچھ مفاد پرستوں نے اسے سیاسی کو برا بنا دیا ہے۔ جب مفاد آ جاتے ہیں تو برا آ جاتا ہے۔ ادروائز سیاست کا ایک اگر سوئچ کے مطابق آپ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے آپ کسی مشکل چیز کا حل نکالتے ہیں، آپ کسی کے رائٹس دیتے ہیں یا اس کی آپ بات کرتے ہیں۔
तो हम देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हतमी दें, हमारे पास 1-2 मिनट ही है। आप हतमी किस तरह इस गुफ्तगू को समेटेंगे, या दूसरे मानों में आम पब्लिक को क्या पैगाम देंगे जो समझते हैं कि चर्च में या मजहबी लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए? देखिए जी, जी। सियासत तो कोई भी कर सकता है, और ऑलमोस्ट कोई माने या ना माने हम सब सियासत कर रहे होते हैं, मजहबी लोग भी और फिर सियासी और गैर सियासी लोग भी। हाँ, कोई अपने आप को ज्यादा डेडिकेट कर देता है, पैशनेट होकर सियासत करता है, और इसी तरह से मजहब में भी कोई बहुत ज्यादा जज्बाती तौर पर खुदा के साथ मुंसलिक हो जाता है और अपने आप को मखसूस कर देता है मजहबी एक्टिविटीज में, या अपने आप को उसके लिए मखसूस कर देता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अलहदा हो जाएं पूरे तौर पर, हमारा एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर माशरे में रहता हूं, बीमार होऊंगा तो मुझे डॉक्टर भी चाहिए, और उसी माशरे में जब इलेक्शन होंगे तो मुझे वोट डालने का राइट है, मुझे चुनने का राइट है कि मैं अपने लिए किस लीडर को मुंतखब करूं जो मेरे लिए कानून साजी करे या मेरे फैसले करे, मेरे शहर के, मेरी गली मोहल्लों के और मेरे माशरे के। और इसी तरह से मजहब भी जरूरी है, जिसके अंदर रहते हुए हम खुदा के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे, कभी सारे मामलात एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, कभी अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें वही कामयाब होगा, वही सोसाइटी, वही माशरा, वही खानदान, वही कबीला, वही मुल्क तरक्की करेगा जो अपने असूल और अपने एथिक्स को फॉलो करेगा, जो उन पर कायम दायम रहेगा। आप कितने भी अच्छे कवानीन बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी मोटा आइन का जो है वो फाइल बना लें या किताबचा खड़ा कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी सुनहरे हरफों से कानून को लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उस पर अमल ना किया जाए। सो मैं इस बात को यूं ही समेटूंगा कि सियासत अपनी जात में, अपनी साख में कोई बुरी शय नहीं, बल्कि ये एक मुकद्दस काम है। और निज़ाम को चलाना तो ऑनर की बात है, ये तो खास एक फख्र का मामला है। लेकिन अगर हम उसे अच्छे से करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे, दिल से हमें चाहेंगे, हमारे पीछे भी हमारे गीत गाएंगे, हमारे हमारे नाम लेंगे और हमें याद करेंगे। और अगर हम ऐसे काम करेंगे कि जिससे लोगों के साथ बेइंसाफी हो, उनका हक छीना जाए, तो फिर वो लोग हमें अच्छे अल्फाजों से याद नहीं करेंगे। इसी तरह से मजहबी मामलात जो हैं, हमें उनको भी सियासत के साथ मिलाकर देखना चाहिए कि आया जो रियासत हमें कहती है उसके मुताबिक मेरा खुदा मुझे क्या रहनुमाई देता है। तो ये सारी चीजें मिलजुल के आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो उस वक्त आप मजहबी नहीं, और जब आप चर्च में होंगे उस वक्त आप मजहबी हैं, सियासी नहीं। नहीं, आप ही हैं। जब आप सियासत भी कर रहे होते हैं, या चर्च में होते हैं, या फिर अपने बिजनेस में होते हैं, हर वक्त आपके किरदार के अंदर इखलाकियात का, खुदा के हुक्मों का, उसकी तालीमात का म्यार जो है वो पूरे तौर पर आला होना चाहिए, या काम करना चाहिए, मुतहरिक होना चाहिए। सो मैं इसी से क्लोज करूंगा कि कोई भी पेशा, कोई भी वोकेशन, कोई भी शोबा अदना नहीं। वो अदना तब होता है, वो खराब तब होता है जब उसका इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हो। जी शुक्रिया। ये इजाजत लेंगे इन अल्फाज के साथ भी कि जिस तरह आपने कहा कि कोई बुरा नहीं होता, शोभा बुरा नहीं होता, हम उसको बना लेते हैं। तो मजहब, आपने नाजरीन हमारे जितने भी प्रोग्राम साइमन साहब के साथ हुए या जब भी करते हैं, हम उसको दौरे हाजरा के साथ लगा अटैच करते हैं। उसकी वजह यह है कि मजहब जो है, या कलाम मुकद्दस या बाइबल मुकद्दस, बराह रास्त हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, उस पर असर अंदाज होती है। वो कोई भी शुबा हो, कोई भी शोभा हो, अगर शायरी है तो शायरी भी उसमें, तसूफ है उसमें, सब कुछ है। कोई भी अदब है, चाहे कुछ भी है, वो एक मुकम्मल आपको रास्ता देते हैं। तो रेवरेंड साइमन जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम नाजरीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो देखेंगे। और यकीनन आज का ये सारा प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया होगा। हम फिर नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका इस इनविटेशन का, इस बड़े मौजू के लिए मदु करने का। सो अगेन थैंक यू। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टेक केयर।
اور سب کے لیے جس طرح کہتا ہے کہ ریاست کے تابع رہو، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور بادشاہ بھی خدا کی طرف سے، حاکم بھی خدا کی طرف سے ہے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو جی۔